वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। फहद मलिक भाई आपके और हमारे प्यारे दोस्त तमगा इम्तियाज़ सोशल मीडिया गुरु आज मौजूद हैं और आपके सवालात की बारिश ने जल थल कर दिया है इस्लामाबाद शहर को, इसलिए कि मतलब हर तरफ से सवाल आ रहे हैं। कोई इंस्टाग्राम पे भेज रहा है, कोई व्हाट्सएप पे भेज रहा है और रामना और उनकी टीम हाथ के हाथ वो सवाल मुझ तक पहुंचाए जा रही हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? सर अल्लाह का करम सर। गुड। तो क्या सीन है जी, क्या कोई दानिश की बात आगाज में हमें देंगे या डायरेक्ट सवालों पे आए? सवालों पे ही चलते हैं। फहद भाई, हम आपका सेगमेंट खूब एंजॉय करते हैं। अगर आप डिजिटल मीडिया के गुरु ना होते तो क्या होते? क्या आप एक गुलकार होते? क्योंकि आपको इंस्टाग्राम पे हम देखते हैं कि आप कव्वालियों पे बहुत झूमते हैं। हम आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। मुझे पिछले चंद दिनों से ना इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि हम आपको राइजिंग पाकिस्तान पे देखते हैं, जिसमें से ज़्यादातर ख़वातीन के मैसेजेस हैं। और मुझे पहले लगा कि वो फेक अकाउंट्स हैं क्योंकि 0 पोस्ट्स हैं और 3-4 लोगों को वो फॉलो करते हैं जिसमें आप हैं, राइजिंग पाकिस्तान का अकाउंट है। तो एक तो ये कि जो आप लोगों की ट्रैफिक है वो इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो रही है, विच इज़ अ गुड, और ये बड़ी अच्छी बात है जी। और जो फ्लैश भी होता है इंस्टाग्राम, वो भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। जो इनका सवाल था एक्चुअली कि मैं क्या होता, मैं पता नहीं क्या अब होता। इसका वो फलसफियाना जवाब दो, मैं तो जी आजिज़ बंदा हूँ, मैं तो आजिज़ होता, मैं तो ज़र्रा हूँ, मिट्टी होता, मैं मिट्टी होता, मैं मिट्टी होता। लेकिन आपको पता है ये पुराना हो गया माल। अब मंजन नया लेके आओ, कुछ नया कॉइन करेंगे। हाँ, कुछ नया मंजन बेचो। लेकिन मैं गुलकार तो कभी भी नहीं होता, मैं बहुत बेसुरा हूँ। एक्टर भी नहीं मैं हो सकता था, वो भी मैं नहीं, एक्ट भी नहीं कर सकता। और मुझे लगता है मैं शायद कोई टीचर वीचर होता, कोई इस किस्म के। नहीं तो टीच तो आप भी अभी आप मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, सरकारी नीम सरकारी इदारों में जाते हैं और सोशल मीडिया पढ़ाते हैं, तो एक तरह से तदरीस का शोबा तो है ही। वो वैसे भी नबियों का शोबा है, तो मैं आप भी बिल्कुल जी। हसन अब्दाल से समिया सर कहती हैं, फहद कैसे हैं आप? लोग कहते हैं वर्क फ्रॉम होम सबसे बेहतरीन है, ऑनलाइन काम करो पैसे कमाओ, लेकिन क्या इससे इंसानी जहन पर मनफी असर नहीं पड़ता? उसकी सोशल लाइफ ख़त्म नहीं हो जाती? तो ऑनलाइन काम करने के साथ साथ बाकायदा ऑफिस के अंदर काम करना, इसमें आप क्या फ़र्क समझते हैं? और ऑफिस के अंदर काम करने वाले क्या ज़्यादा ज़हनी तौर पर एडवांस और सोशल लाइफ बेहतर नहीं रखते? बेहतरीन, बहुत अच्छा सवाल है। यूनिवर्सिटी की तालीम और ऑनलाइन तालीम में मेजर फ़र्क ये है कि आपको वो वैल्यूज़ इदारा कोई भी इनकलकेट करता है जो सोसाइटल नॉर्म्स हैं। ऑनलाइन काम करके आप एक कंप्यूटर की स्क्रीन के आगे बैठ के वो चीज़ें नहीं सीख सकते। सो एक तो अगर आप ऑनलाइन सीख भी रहे हैं तो आपको एटलीस्ट आपका सोशल सर्कल होना चाहिए, आप लोगों के साथ मिलें। सिर्फ पैसे सब कुछ नहीं होते ज़िंदगी में, रिश्ते कमाना या लोगों के साथ अपना नेटवर्क बिल्ड करना। और जिस दौर में अभी हम हैं, योर नेटवर्क इज़ योर नेट वर्थ। आप जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं आप उनकी एवरेज बनते जाते हैं। सो पैसे कमाना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, आपके आसपास के लोग क्या हैं और वो क्या वैल्यू आपकी ज़िंदगी में ऐड कर रहे हैं और आप उनसे क्या वैल्यू ले रहे हैं। सो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपका सवाल बिल्कुल बजा है कि उससे आप अकेले रहते हैं, आपकी मेंटल हेल्थ पे असरात पड़ते हैं। बहुत सारे लोगों को मैं ऐसे जानता हूँ जो प्रॉबली मिलियनेयर्स हैं पाकिस्तानी इंडस्ट्री के, 28, 29 साल के लड़के हैं। कोई मियाँ चन्नू में बैठा हुआ है, कोई कहाँ पे बैठा हुआ है, दूर दराज इलाकों में है, लेकिन मिलियनेयर्स हैं। बिल्कुल हैं। और सोशल मीडिया से बने हैं, फेसबुक पेजेस चला के बने हैं, लेकिन उनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो किसी से बात कर पाएँ या वो अपने आप को थोड़ा सा मेन स्ट्रीम की तरफ लेके आएँ। सो दिस इज़ अ वैलिड पॉइंट। आप यूनिवर्सिटियों में जाएं, मेन इदारों में काम करने की कोशिश करें, या एटलीस्ट एक ऐसा नेटवर्क बनाएं जिसमें आप लोगों से मिल सकें, आप बात कर सकें। समिया का सवाल वैसे दरसगाह से ज़्यादा जॉब मार्केट का था। जॉब का भी फ़र्क पड़ता है कि आप जिन लोगों के साथ काम करते हैं सुबह शाम 9 to 5, उनका आप पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर आपने कोई स्किल ऑनलाइन सीखा भी है तो कोशिश करें कि उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बेशक आप अपना काम करें, साथ किसी ऐसी जगह पर जाएँ जहाँ आप लोगों से मिल सकें। बिल्कुल जी। इस्लामाबाद से अब ये नाम क्या है? आमना, तुम्हारी राइटिंग तो बहुत खूबसूरत और मतलब पढ़ने में बहुत आसान है, लेकिन जवाद है या जवेरिया है? इसको ज़रा क्लियर करना। इस्लामाबाद से कह रही तौसीक सर फहद भाई के मुतालिक ये सुना था कि वो पीटीवी पर तमाम के तमाम सेगमेंट्स जो करते हैं राइजिंग पाकिस्तान के, उसके पैसे नहीं लेते, लेकिन अब उन्हें इस साल मिल गया है तमगा इम्तियाज़। तो ये सवाल तौसीक भाई आपसे है कि क्या तमगा इम्तियाज़ बनने के बाद ये सेलिब्रिटी तो नहीं बन गए? क्या ये तो नहीं कहते कि अब मुझे तमगा इम्तियाज़ मिल गया है तो अब मेरी नेट वर्थ बढ़ गई है? नहीं, कभी कहा है मैंने?
نہیں تو لوگوں کا سوال ہے, آپ تمہارا جواب آپ سے سوال کیا, نہیں مجھ سے سوال ہے, لیکن تو پہلے ہی دیکھو کہ لوگ تمہارے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. کہ یہ جو بندہ ہے اس میں جلد ہی تھوڑی بہتی پہ جائے گی. مکمل سوال تو نہیں مکمل سوال ہو گیا. تو اب مجھے بھی زیادہ پیسے دے کے بلایا کریں کیونکہ میری نیٹ ورتھ بڑھ گئی. جی میں آپ آن اے سیریس نوٹ بالکل بھی ایسا نہیں ہے. فہد ہمارا پیارا بچہ, چھوٹا بھائی, اور اللہ تعالیٰ اسے بہت ترقی دے, کامرانیوں سے نوازے. یہ بہت ٹیلنٹڈ, اس جیسے بچے جو ہیں وہ پاکستان کا, اس قوم کا ایسٹ ہے. ہم شغل ملا کرتے ہیں, مذاق کرتے ہیں اس لیے کہ میرا اس کے ساتھ رشتہ اس طرح کا ہے. ادروائز پوری دنیا میں, پاکستان میں اس کی واقعی نیٹ ورتھ بہت زیادہ ہے, لیکن پی ٹی وی کے ساتھ ایک خاص رشتہ ہے. اور اس کی والدہ سے جب میری بات ہوتی ہے وہ کہتی ہے اے کیے زندگی میں کبھی یہ لڑکا وقت پہ نہیں اٹھا صبح, اور یہ پی ٹی وی کے لیے صبح اٹھتا ہے 6 بجے. اور سوتا مطلب میں آئی لٹرلی سلیپٹ اراؤنڈ 5:30 آج, اور مجھے نیند نہیں آ رہی تھی. میں کام کرتا رہا, پھر میں لیٹا مجھے نیند نہیں آئی, اور صبح جب امی نے مجھے اٹھایا. اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جس دن میرا شو ہوتا ہے اس دن پورے گھر کو پی ٹی وی کی طرف سے کال جاری ہوتے ہیں کہ اس کو اٹھائیں. اور اماں میری ابھی بھی شو دیکھ رہی ہوں گی, تو اس دن گھر میں پی ٹی وی بھی لگتا ہے, اور مجھے بھی تھوڑے سا پریشر ہوتا ہے, اٹھو کالیں آ رہی ہیں. تو وہ پی ٹی وی چیک کرتے کہ پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا ہے. اور پی ٹی وی کے ساتھ صرف بچپن سے ہم دیکھتے تھے, اور اٹس ناٹ پی ٹی وی ہوم, اٹس آر ہوم. اور گھر کے لیے میں نے لاسٹ ٹائم بھی بات کی تھی کہ ہم جتنے بھی بڑے ہو جائیں گھر نہیں چھوڑ سکتے ہم, تو گھر ہے یہ. اور اس کے لیے آلویز بھی, میں پرائم منسٹر بھی ہو گیا تو میں پھر بھی پی ٹی وی کے لیے فہد ملک ہی رہوں گا. ارے واہ بہت پیاری بات. شاکر صاحب ہے نیلا دلہ سے, فہد بھائی میرا فون تھوڑا سا استعمال کرنے کے بعد ہیٹ اپ ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی بند ہو جاتا ہے, پھر خود ہی آن بھی ہو جاتا ہے, یہ کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ؟ فون کا ماڈل لکھ دیتے تو ہمیں زیادہ آسانی ہوتی, لیکن فون بند اس لیے ہو جاتا ہے کہ ہیٹ اپ کرنے کے ہونے کے بعد فون آٹومیٹکلی شٹ ڈاؤن ہوتا ہے تاکہ وہ کول ڈاؤن ہو جائے. سو آپ کے موبائل میں آپ اپنی ایپس میں جائیں, سیٹنگز میں جائیں, اس کے بعد ایپس میں جائیں اور اس کو سارٹ آؤٹ کریں کہ بڑے سائز کی آپ کے پاس کون سی اپلیکیشنز ہیں. ان 1 2 3 اپلیکیشنز کو جو جن کے سائز جی بیز میں یا 800 900 MB تک ان سے جان چھڑائیں, ان کو اڑائیں. اور پھر بھی اگر مسئلہ برقرار رہتا ہے تو پھر ہمیں بتائیں, ہم آپ کو اگلی پکی بتائیں گے. ٹھیک ہے. بورے والا سے رابعہ, فہد بھائی ایک دفعہ آپ نے کہا تھا کہ واٹس ایپ کا QR کوڈ اگر کوئی دوسرا شخص اسکین کر لیتا ہے تو تمام کے تمام پیغامات دوسرا بندہ بھی وصول کر رہا ہوتا ہے اور وہ پڑھ بھی سکتا ہے. تو یہ بتائیے کہ ہم خود کیسے جان سکتے, بہت اچھا سوال, ہم خود کیسے جان سکتے ہیں کہ ہمارا فون کسی اور نے QR اسکین تو نہیں کر لیا؟ واٹس ایپ کھولیں, کونے پہ 3 ڈاٹس ہوتے ہیں, ان 3 ڈاٹس پہ کلک کریں, نیچے ایک آپشن آئے گا لنکڈ ڈیوائسز کا. لنکڈ ڈیوائسز پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس لسٹ آ جائے گی کہ آپ کا واٹس ایپ کہاں پہ لاگ ان ہے, کس موبائل اپلیکیشن پہ, کروم پہ, براؤزر پہ کہاں لاگ ان ہے. میں دوبارہ بتا دیتا ہوں, 3 ڈاٹس آپ کے کونے پہ ہیں, اس کے بعد نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے لنکڈ ڈیوائسز. وہاں پہ آپ جائیں گے, اگر وہاں پہ ڈیوائسز کے نام آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا فون کسی اور نے اسکین کیا ہوا ہے, اور اگر وہاں پہ کوئی نام نہیں ہے اور وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نئی ڈیوائس لنک کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا فون کسی نے اسکین نہیں کیا. بالکل جی. ملیر کینٹ کراچی سے عائشہ, کیسے ہیں فہد بھائی؟ سوال آپ سے یہ ہے کہ مجھے انسٹاگرام پر ایسا پیج بنانے کا طریقہ بتائیے جس سے میرا پیج دوسرے بندے کے فون پر خود بخود سامنے آتا رہے, کیونکہ میں پیج بنا کر فالوورز کی تعداد بڑھانا چاہتی ہوں. جی ریکمنڈیشن میں اس کا, اچھا ریکمنڈیشن کہ دوسروں کے فون پہ جاتا رہے. اس کا کوئی راکٹ سائنس یا اس کا کوئی وہ پرفیکٹ رول نہیں ہے. آپ کا کانٹینٹ جتنا لوگوں کے ساتھ ریلیٹیبل ہوگا اور جتنا لوگ آپ کے کانٹینٹ کے ساتھ ریلیٹ کر سکیں گے اتنا وہ ریکمنڈیشنز میں جائے گا. انسٹاگرام نے ابھی اپنا الگوریدم چینج کیا ہے, ہم پروبیبلی نیکسٹ شو پہ اس پہ بھی کوئی بات کریں گے کہ آپ پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کا کانٹینٹ آپ کے فالوورز کو پہلے شو ہوتا تھا, نان فالوورز کو بعد میں شو ہوتا تھا. اب اپریل سے انسٹاگرام نے فیچر رول آؤٹ کیا کہ پہلے آپ کے نان فالوورز کو دکھایا جائے گا. اگر ان لوگوں کو آپ کا کانٹینٹ سمجھ آتا ہے تو پھر آپ کے فالوورز اور پھر وہ تمام ریکمنڈیشن سسٹمز جو آپ کے کانٹینٹ کو دوسرے لوگوں کو ریکمینڈ کرتے ہیں ان کو دکھایا جائے گا. سو جو بھی آپ بنائیں وہ ایک تو ریل فارمیٹ میں ہو اور دوسرا ریلیٹیبل ہو لوگوں کے ساتھ. ٹھیک. عامرہ حیدرآباد سے, فہد بھائی انسٹاگرام پر آف لائن ہونے کے بعد بھی آپ کا لاسٹ سین تو آتا ہے نا, لیکن آپ کافی دیر تک آن لائن شو ہو رہے ہوتے ہیں, ایسا کیوں ہے؟ اصل میں میرے ہسبینڈ اور میری بہت زیادہ ناچاکی اور لڑائی چل رہی ہے اس وجہ سے کہ وہ کہتا ہے میں اسے کہتی ہوں تم مجھے اگنور کرتے ہو. وہ کہتا ہے
کسی سے بھی پوچھ لو کہ دیر تک آن لائن شو انسٹاگرام خود کرتا ہے, اس میں میرا کیا قصور ہے. ہم اب رائزنگ پاکستان دیکھتے ہیں اور ہم نے سوچا کہ آپ سے پتہ کیا جائے کہ سچ حق بات کیا ہے. خاتون کا نام کیا تھا؟ ان کا نام ہے عامرہ, حیدرآباد سے. عامرہ بالکل وہ بیچارہ صحیح کہہ رہا ہے کہ انسٹاگرام ٹیکس ٹائم ٹو شو یو آف لائن. آپ آن لائن ہوتے ہیں تو کم از کم 1-1.5 منٹ تک آپ, اگر ایپ آپ کی بند بھی ہوگی ہے تو وہ آپ کو آن لائن شو کرتا ہے, اور اگر آپ کی ایپ بیک گراؤنڈ پہ چل رہی ہے تو یو اسٹل آر بینگ شون آن لائن. واہ. اور آپ کے شوہر کو میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ سیٹنگس میں جائیں, پرائیویسی میں جائیں. مجھے اب ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے, وہ یا تو ادھر اٹس لاسٹ سین یا ایکٹیویٹی اسٹیٹس کے نام سے ایک آپشن ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو آپ جا کے بند کر دیں تو کسی کو نہیں پتہ چلے گا کہ آپ آن لائن کب آئے ہیں. میں کہہ رہا ہوں شادی بچاؤ, تم اور شادی خراب کر رہے ہو. نہیں, وہ ان کو دیکھ کے نہیں وہ بیگم اس کے اوپر اپنا چیک رکھنا چاہتی ہے, تم اس میں کیا آپس میں مشورہ کر لیں پھر پہلے باہمی رضامندی کے بعد. لیکن میں کہتا دیکھو یہ ہمارا وہ مارننگ شو ہے, لوگ شادیاں کرواتے ہیں اپنے شو میں, ہم شادیاں بچاتے بھی ہیں. تو اس بیچارے بندے پہ آپ اپنے شوہر پہ بالکل بھی شک نہ کریں, دس ہیپنز, اور وہ ان کا قصور نہیں ہے, وہ گرین کا اسٹیٹس. چلیں جناب, حیدرآباد میں اس وقت عامرہ اور ان کے ہسبینڈ ہمیں دیکھ رہے ہیں, تو اب آپ نے کوئی مزے کی چیز پکا کے اپنے ہسبینڈ کو کھلانی, اس لیے کہ وہ شرط جیت چکے ہیں. اچھا جی, ماریا بالاکوٹ سے. فہد بھائی واٹس ایپ کے اندر کوئی ایسا فیچر ڈھونڈ کر بتائیں جس سے اردو میں لکھا گیا ٹیکسٹ ایک کلک سے انگریزی میں تبدیل ہو جائے, کوئی ایسی سہولت موجود ہے؟ جو ابھی آئی ہے میٹا اے آئی لاما, جو ابھی آیا ہے, آپ جب آپ سرچ کرتے ہیں تو آپ کو اوپر ایک گرین بلو سا سرکل نظر آتا ہے, اس سے آپ کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں. سو آپ سرچ کریں, اپنے واٹس ایپ کو کھولیں, اوپر لاما کا گرین ریڈ کلر کا کیا نام ہے, بلو کلر کا سرکل ہوتا ہے, آپ سب کے فونز میں آئے تھے, آئی ایم شیور نظر آ رہا ہوگا. اس پہ کلک کریں, اس کے ساتھ آپ کی ایک چیٹ اوپن ہو جاتی ہے. جو آپ نے اردو میں ٹیکسٹ لکھا ہے اٹس اے آئی, چیٹ جی پی ٹی ہے, گوگل والا بارڈ وہی ماڈل ہے. آپ اس پہ کلک کریں, اس کو اپنا اردو کا ٹیکسٹ فیڈ کریں اور اس سے لکھیں ٹرانسلیٹ اٹ انٹو انگلش. وہ اسی وقت آپ کی واٹس ایپ چیٹ میں وہ آپ کو ٹرانسلیٹ کر کے دے دے گا. انٹرسٹنگ. اور انگریزی میں لکھیں, اردو میں, کسی بھی پشتو میں بھی, پشتو تو خیر نہیں, فارسی میں بھی لکھیں گے تو آپ کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کر دے گا. لیکن میرا خیال ہے جلد ہی دوسری زبانوں میں بھی یہ اگر آ رہا ہے. اردو ٹو انگلش ہے اور اے آئی ہے. بالکل ٹھیک. دیر سے ہمیں یاد کیا ہے محمد سدیس نے, اور سدیس کا کہنا ہے کہ فہد بھائی سے سوال ہے کہ میرے ٹک ٹاک پر ویڈیوز اپلوڈ نہیں ہو رہی, کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اگر آپ اپنا ٹک ٹاک کا ہینڈل آمنہ کو بھیج دیں تو ہم دیکھ کے بھی بتا دیں گے. 2-3 وجوہات اس کی ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کے اکاؤنٹ پہ کوئی کمیونٹی گائیڈ لائن, کوئی کمیونٹی ریسٹرکشن نہ لگی ہوئی ہو. دوسرا اس کا مسئلہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ 2 اسٹیپ ویریفائڈ نہیں ہے, یعنی کہ آپ کے جو اکاؤنٹ کے ساتھ ای میل یا موبائل نمبر لنکڈ ہے وہ ویریفائڈ آپ نے نہیں کیا ہوا. تیسری آپشن یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کا ٹک ٹاک اکاؤنٹ سسپینڈڈ ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اور آپ اس پہ اپلوڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ اپنا ہینڈل بھیجیے گا, پھر باقی ہم اس پہ ڈیٹیل میں چیک کریں. بالکل ٹھیک جی. سرگودا سے رابعہ نے یاد کیا اور کہہ رہی ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں آنے والے سالوں میں سب سے زیادہ موسٹ ڈیمانڈنگ آن لائن فری لانسنگ سکلز کون سے ہوں گے؟ مشین لرننگ نمبر 1. نمبر 2 پرومپٹ انجینئرنگ. پرومپٹس ہوتے ہیں جو آپ چیٹ جی پی ٹی کو, مڈ جرنی کو آرڈر دیتے ہیں کہ بھیا میرے لیے یہ کام کر دو, وہ بھی اٹس اے کمپلیٹ نیو سائنس. سو پرومپٹ انجینئرنگ بھی بڑا ہائی ڈیولپنگ اسکل ہے. اس کے بعد مڈ جرنی اور اڈوبی ایک فوٹو شاپ کا ایک سافٹ ویئر ہے جو آپ کو جنریٹیو اے آئی کی فیسلٹی دیتا ہے, یعنی کہ آپ ٹیکسٹ دے کے اپنی تصاویر کو چینج کر سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. سو وہ ہے. اس کے علاوہ اس پر یہ 3-4 ہیں. اور پھر ویڈیو ایڈیٹنگ ہمیشہ سے آپ کے اپنے ہاتھ میں رہے گی. تھوڑا بہت اس میں اے آئی کا رول ہے بٹ وہ بھی ایک ہائی ڈیمانڈ. اب ذرا ہم تیز چلیں گے جناب. رابعہ کا اگلا سوال ہے کہ یہ واٹس ایپ کے بارے میں جو آپ بتا رہے ہیں کہ کیو آر اسکین ہو جاتا ہے, یہ جان کر بہت ڈر لگ گیا ہے. ہم تو آگے پیچھے اپنا فون ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں, تو اب بہت کیئرفل ہونا پڑے گا. کیا یہ واقعی درست ہے یا صرف آپ ہمیں ڈرانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ واٹس ایپ کیو آر کوڈ سکین ہو جائے؟ نہیں, درست ہے. آپ کا فون ان لاک ہو تو کوئی بھی اس کو اپنے پاس سکین کر سکتا ہے اور آپ کے فون کا ریپلیکا بن جاتا ہے. بیسیکلی اس فیچر کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے فون کو اگر لیپ ٹاپ پہ کھولنا چاہتے ہیں اپنے واٹس ایپ کو تو آپ سکین کر کے رکھ سکتے ہیں. سو اف somebody has scanned it your WhatsApp on their phone تو it creates a replica of it اور بالکل وہی ایگزیکٹ چیٹس آپ کی ساری ادھر جاری ہوتی ہیں اور وہ پڑھ بھی سکتا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اس کا حل کیا ہے, تو میرا خیال حل میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ کیو آر پہ جائیں اور اگر وہاں پہ لنک ڈیوائسز پہ جائیں, اگر وہاں پہ آلریڈی کوئی اسکینڈ آ رہا ہے تو اس کو ان لنک کر دیں تو وہ آپ کا ختم بھی ہو جائے گا. بالکل ٹھیک. اچھا جی, آئینہ بہت خوبصورت نام ہے, اور اگر آپ کا نام آمنہ ہے اور یہ آمنہ لکھنے میں اس کو آمنہ نے آئینہ کر دیا ہے تو وہ علیحدہ بات ہے, لیکن نہیں جی, آمنہ کہہ رہی نہیں, آئینہ ان کا نام ہے. واہ خوبصورت. آئینہ مرید کے سے
میرا سوال یہ کہ مختلف کمپنیز ہمیں آرٹیکلز لکھنے کے لیے اپروچ کرتے ہیں لیکن پیسے کم بتاتے ہیں. ایسا طریقہ بتائیے کہ ہم خود ان لوگوں سے ملیں جو ہمیں اچھے پیسے دیں, نہ کہ تھرڈ پارٹی کے تھرو ہمیں پیسے ملیں جو کہ آدھا کمیشن خود رکھ لیتے ہیں. بہت اچھا سوال. اپ ورک پہ جائیں, فائیور پہ جائیں, پیپل پر آر پہ جائیں, اور اس قسم کی بہت ساری اور ویب سائٹس ہیں, ان پہ آپ جا کے ڈائریکٹ کلائنٹ کو بڈ کریں, ڈائریکٹ کلائنٹ کو اپروچ کریں, تو آپ ان سے مطلب ڈائریکٹ کمیونیکیٹ کر کے پیسے کما سکتے ہیں اور کام ڈائریکٹ اٹھا سکتے ہیں. تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے, اپ ورک کو ذرا اس کی بھی ہمیں ایک ٹریننگ اللہ نے مجھے توفیق دی تو ہم رکھیں گے, لیکن اپ ورک پہ آپ کو تھوڑا سا اگر آپ ٹائم دیں, پروفائل اچھا بلڈ کریں, تو it pays you good money for all sort of projects. ایک دفعہ پھر ذرا نام بتائیے. Upwork. upwork.com. Upwork freelancing platform ہے. WRK, sorry. Did I see? میں نے کہا یہ ہم نے تو انگریزی کے اسکول میں, ٹھیک ہے میں سرکاری اسکول میں پڑھا ہوں, لیکن ورک کے سپیلنگ مجھے آتے ہیں. سوری میں نے سی بولا, مجھے دھیان نہیں تھا. upwork.com. upwork.com. ٹھیک ہے جی. محمد عبداللہ مظفر گڑھ سے. فہد بھائی مجھے یہ بتائیں کہ بہت اچھا سوال ہے کہ رانگ نمبر کو ہم خود سے کیسے جان سکتے ہیں کہ سامنے والا کون ہے, یعنی اس کا نام پتہ کیا ہے. لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ غلطی سے آپ کا نمبر مل گیا تھا. بہت ساری ویب سائٹس ہیں آن لائن جو پرانا ڈیٹا ہے, ان پہ میں نہیں ریکمینڈ کرتا کہ آپ ان کو استعمال کریں. اس میں سے بہت سارے اسکیمز ہوتے ہیں, تو میرے خیال میں دیر از نو وے. کچھ اپلیکیشنز ہیں جو آپ کو ایسا ڈیٹا دیتی ہیں لیکن وہ پھر آپ کے فون کا ڈیٹا لیتی بھی ہیں. سو برداشت کریں, چھوڑیں, ہر بندے کی ڈیٹیل لینا ضروری بھی نہیں ہوتا. ہاں بس اگر آپ کو کوئی زیادہ کوئی بادر کر رہا ہے بلاک کریں, آگے نکلیں. علمی بھی بہت بڑی نعمت ہے. جی بالکل. اچھا جی, اپر دیر سے سبین نے ہمیں یاد کیا, کہہ رہی فہد بھائی آپ کے بارے میں ایک بات جو میں کہنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ آپ ٹیکنیکل چیزیں اتنے آسان الفاظ میں بیان کرتے ہیں. یقین کیجئے ہم گھر بیٹھے ساتھ ساتھ اپنے فون کو ٹھیک کر لیتے ہیں, اور جو آپ چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں وہ ساتھ ساتھ ہو بھی جاتی ہیں. آپ کا انداز بیان بہت مؤثر اور آسان ہے. بس وہ صرف ٹیکنیکل چیزوں میں نہیں ہے, میں ویسے بھی زندگی کے فلسفوں کے بارے میں بھی بہت خوبصورت. لیکن اپنا زندگی کا فلسفہ ان کا پھنسا ہوا ہے. لیکن یہ میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. آئی تھنک یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے, کیونکہ بہت سارے لوگوں کے پروسیس سمپل ہوتا ہے, وہ فالو نہیں کرتے, مجھے کہتے ہیں تم کر دو, میں کر دیتا ہوں, تو وہ ہو جاتا ہے. بالکل. راہیل خان ہے جی ایبٹ آباد سے, کہتے ہیں کہ ہمیں آپ پر فخر ہے کہ آپ نے 29 ایئرز کی ایج میں تمغہ امتیاز حاصل کیا, اور آپ پاکستان کے ینگسٹ ریسیپینٹس میں سے ہیں. کسی بھی سرکاری اعزاز کہنا چاہ رہے ہیں, ریاستی اعزاز, سرکاری اعزاز کے حوالے سے. لیکن کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جب آپ کو گوگل سرچ کیا ہے تو مختلف حوالوں سے آپ کی ایج 34 بھی آئی ہے. یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں یا سرچ میں ٹھیک آ رہا ہے. توثیق بھائی نے ایک اللہ جی میرے تے گل آ گئی. توثیق بھائی نے ایک دفعہ کہا تھا کہ آپ کا آئی ڈی کارڈ چیک کر کے بتائیں گے. اس دن آپ نے کہا تھا کہ آئی ڈی کارڈ گاڑی میں پڑا ہوا ہے. تو توثیق بھائی بتائیں, اس کو فالو اپ کریں کیونکہ سچ سامنے آنا چاہیے. ہمیں یہ بہت پیارے لگتے ہیں. وہ الہد آباد. ایبٹ آباد سے آپ کا تعلق ہے. ایبٹ آباد سے ویسے میرا بڑا گہرا رشتہ ہے. اور نہیں, لیکن اس رشتے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ ہمارے عمر غلط. نہیں عمر نہیں, میری سوال ہے ان کا بڑا. میری کیا نام ہے آپ کا؟ راہیل. شاباش, ویری گڈ کوسچن. اللہ نے مجھے ہمت دی اور توفیق دی تو میں ایبٹ آباد آ کے آپ کو خود بھی اپنا آئی ڈی کارڈ دکھاؤں گا. نہیں, پہلے ہمت توفیق دے کہ مجھے تو دکھائیں. میں اب اگین اٹس انکار نا, میری جیب میں کارڈ پڑا ہوا ہے, نہیں وہ میرا اے ٹی ایم کارڈ ہے, تو میں گاڑی میں پڑا ہے. میں اگلے شو میں لا کے آپ کو دکھاؤں گا. اور 6 میں تاریخ پیدائش. آپ کی عمر کتنی ہے سر؟ میری 6 جون 1994 کو میں پیدا ہوا, اور راولپنڈی شہر میں میری پیدائش ہوئی. 6 جون, یعنی کہ اب 6 جون کو اب 30 سال کے ہو جائیں گے. جی میں 30 سال کا. اچھا جی, آگے راولپنڈی شہر میں میری پیدائش ہوئی, اور پھوپھو کے گھر پہ میں پیدا ہوا. اس کے بعد میں نے اعلیٰ تعلیم کے لیے میں نے پھر شہر کا رخ کیا, اور روات سے میرا تعلق ہے, وہاں سے میں ادھر آتا تھا. تو میں آئی ڈی کارڈ آپ کو اگلے شو میں دکھا رہا ہوں, میں لے کے آ رہا ہوں. نہیں, یہ آج ہی ہوگا جی. ابھی سیگمنٹ ختم ہوگا. ہمارے پیارے دوست ثناء اللہ مان صاحب ویٹ کر رہے ہیں, اپنے خوبصورت سیگمنٹ کے لیے تیار ہیں. ان سے میں گفتگو کروں گا, ٹھیک ہے, اور اس کا جو ایک بریک ہوگا اس میں یا شو کے اینڈ پہ آپ نے مجھے اپنا آئی ڈی کارڈ, میں آپ کو ابھی اس ثناء اللہ صاحب کے سیگمنٹ سے پہلے جو بریک آ رہا ہے نا, اس میں بھاگ کے اسی میں ہم بس ٹھیک ہے جی, ڈن ہو گیا. فہد وی آر سو پراؤڈ آف یو, تھینک یو ویری مچ. خوش رہو, جیتے رہو, اور اسی طرح انرجی کے ساتھ, پیشن کے ساتھ
ہمیں گائیڈ کرتے رہو اس سوشل میڈیا کے سمندر میں ہم نے غوطے کیسے لگانے ہیں. Sir, آل دا بیسٹ. very kind. رائزنگ پاکستان میں ساتھی وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو جیسا کہ پروگرام کے آغاز میں تفصیلی تعارف کرا رہا تھا ثنا بھائی کا کہ یہ وہ بلیسڈ لوگوں میں سے ایک ہیں جن کو رب ایسی عنایات کرتا ہے کہ وہ ایک زندگی میں کئی زندگیاں جیتے ہیں. ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کی زندگی بھرپور اور اکمپلشمنٹ کے ساتھ پیشنیٹ کیسے ہو سکتی ہے, کیسے گزر سکتی ہے, اس کی ایک جیتی جاگتی مثال ہیں ثناء اللہ امان, جن کو ہم فیچر کرنے جا رہے ہیں رائزنگ پاکستان میں اس بریک کے بعد.